आ चुके और पहली बार नहीं जा रहे हैं, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी ये सोचना पड़ता है कि क्या बोलें, कहाँ से शुरू करें। अच्छा, माह मुबारक का अगर आगाज़ होता है तो बड़ा आसान होता है। आगाज़ में रोज़े के सिलसिले में बात करना शुरू कर दीजिए आप, तो चूँकि लोगों को प्रिपेयर होना होता है, आमादगी चाहिए होती, तो रोज़े के बारे में सुनना भी चाहते हैं। लेकिन अब जब 15 दिन या 16 दिन गुजर जाएं और मैं अब शुरू करूं कि रोज़े की ये फ़जीलत हो, ये फ़जीलत, तो शायद आपको भी अजीब सा लगे। तो मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे शुक्र करना चाहिए। शुक्र करना चाहिए इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इस बात के लिए मुंतखब किया कि आप जैसे नेक अच्छे लोगों के दरमियान आऊं, जो असल मरकज़ से अपने हज़ारों मील दूर हैं लेकिन अपने दीन से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। बड़ी बात है वाक़ई इस मुल्क में या इस तरह के दूसरे मुल्कों में नाम खुदा लेना, इन मराकज़ को आबाद रखना बहुत मुश्किल काम है, मुझे मालूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कह दें कि शरफ़ आपको अल्लाह ने दिया कि इस गुरबत की जगह पर परदेश में आप अल्लाह का नाम लेने, उसके रसूल का नाम लेने, उसकी आल तय्यबा का नाम लेने के लिए जमा होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मेरे लिए भी शुक्र का मकाम है कि मैं ऐसी मुबारक ऑडियंस के सामने जाऊं तो सबसे पहले शुक्र करूं। और किताब खुदा भी मैंने अर्ज़ किया भी फ़ारसी में कि शुक्र से ही शुरू होती। देखिए, शुक्र थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए हमें, और करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। शुक्र अगर आप देखें तो अल्लाह ने न मालूम कितनी मखलूक़ात बनाई हैं। अभी तक इंसान स्पेसीज़ को शुमार कर रहा तो शुमार नहीं कर पाया, उनकी खुसूसियात क्या है वो तो बाद में मालूम होंगी। लेकिन इन तमाम स्पेसीज़, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, पूरे कुरान मजीद को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तमाम कुरान मजीद में आपको दूसरी मखलूक़ात के सिलसिले में मिलेगा, पेड़ों के सिलसिले में, दरख्तों के सिलसिले में, जानवरों के सिलसिले में, पहाड़ों के सिलसिले में, और मखलूक़ात चाँद सितारों के सिलसिले में वगैरह वगैरह, सारी मखलूक़ात के बारे में मिलेगा कि वो तस्बीह करते हैं अल्लाह की। हम भी तस्बीह करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक तलाश किया, मैंने नहीं देखा कि उन मखलूक़ात के बारे में ये मिला कि वो शुक्र खुदा करती हैं। तमाम मखलूक़ात के दरमियान एक इंसान है कि जो शुक्र खुदावंद करता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पलट के जुमले को बदल के अल्फाज कहूँ तो इंसान ही है जो शुक्र करता है, और बदल के और अल्फाज कहूँ जो इंसान होता है वो शुक्र करता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मखलूक होगी तो शुक्र नहीं करेगी, तस्बीह करेगी, और अल्फाज इस्तेमाल हुए कुरान मजीद, लेकिन शुक्र जो है वो इंसान करता है। और ये भी आपको बता दें, शुक्र इंसानों के दरमियान भी शुक्र का सीधा ताल्लुक है अक्ल से। अगर अक्ल ना हो तो भी शुक्र नहीं अदा करता इंसान। दो चीज तय हो गई, एक ये कि जो इंसान होता है वो शुक्र अदा करता है, और दूसरी चीज ये कि जो अक्लमंद होता है वो शुक्र अदा करता है। और अब शुक्र कैसे किया जाता है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हमारी खुसूसियत है, ये इंसान की खुसूसियत है कि वो शुक्र अदा करता है। और अब अगर हमें ये प्रूफ करना है और ये बताना है कि हम इंसान हैं तो हमें हर लहजा शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी जगहों से, कितने मराहिल से हम एक ही दिन में, बल्कि एक सांस में, मैंने किसी मोतबर इंसान से हदीस सुनी थी, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की ही, एक सलवात पढ़े आप, खुद नहीं पढ़ी इसलिए नहीं कहे, आप कहें मुझे हवाला दो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मोतबर आदमी था, कह रहे थे कि एक इंसान जो सांस लेता है, सिर्फ एक सांस में 200 नेमतें होती, और इस 200 नेमतों का शुक्र हम कब अदा करेंगे, और इस एक घंटे में जितनी हमने सांसें ले ली उसका शुक्र कैसे होगा, फिर 24 घंटे की सांसों का, फिर साल भर की, फिर पूरी उम्र की सांसों का। एक चीज तो हम कर नहीं पाए, सिर्फ जो सांस थी, इसके बाद जो नब्ज चल रही थी, इसके बाद जो दिल धड़क रहा था, इसके बाद अगर आपको, मैं इधर, मेरी वालिदा बीमार थी, बहुत बार मुझे जाना पड़ा अस्पताल,
جب انسان اسپتال زیادہ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، اور تب وہ غفلت سے دوسری طرف آتا ہے، اسے ہوش آتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے۔ آپ تڑپتے ہوئے انسانوں کو جا کے دیکھیں انہیں اسپتالوں میں، کوئی درد سے کرا رہا ہے، کسی کو سانس لینے میں ہی اتنی مشکل ہے، ایک سانس کے لیے تڑپ رہا ہے کہ ایک سانس صحیح آ جائے، اور ہمیں سانس پہ سانس مل رہی ہے اور ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، نعمتوں کو گننا شروع کریں۔ جیسے جیسے نعمت گنتے جائیں گے ویسے ویسے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اللہ سے محبت ہوتی جائے گی۔ ہم کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ایک بات آپ کے سامنے بہت، آپ کو شاید لگے کہ مولانا بڑی سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں یہ سامنے کی باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں، میں یہ جانتا ہوں۔ میں غور کرتا ہوں، اس سامنے کی بات پہ یاد آیا، یہاں پر آتا ہوں امریکہ میں، بہت سے ایسے چینل ہیں جن پر عیسائی مذہب کی تبلیغ کی جا رہی، ترویج کی جا رہی۔ بہت سے ایسے چینل ہمارے ملک میں جہاں ہندو مذہب کے کئی بڑے بڑے مہاتما کہلے بیٹھے ہوئے، وہ اسپیچ ان کی چل رہی ہے، یہاں پر ایسے دیکھتا ہوں، اور ملکوں کا آپ لگا لیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جو ان کا وہ آدمی کہ جو کروڑوں پیسہ لے کر کے ہزاروں کے بیچ آتا ہے بولنے کے لیے، ہیں ایسے بہت سے، وہ کیا بول رہا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ بہت کیا بڑی فلسفے والی بات بولی اس نے؟ ہوتی سامنے کی بات ہے، لیکن وہ دل کو کبھی کبھی چھو جاتی ہے اور اسی سے انسان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ ایک بات کبھی ایسی بھی لگ سکتی انسان کو جس سے اس کی پوری زندگی بدل جائے۔ نہ معلوم کتنے نمونے ہیں، اور یہ نمونہ سب سے جلدی فوراً میرا ذہن تو ہمیشہ جاتا ہے کربلا کی طرف۔ ایک التش کی آواز تھی اور ہر کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ صرف آواز ہی تو تھی، پیاس ہی تو کہہ رہے تھے بچے، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اس پیاس نے ہر کو جہنمی سے جنتی بنا دیا، اور ایسا بنا دیا کہ آج تک ہم ہر کو سلام کرتے رہتے۔ تو یہ سامنے کی کبھی کبھی بات ہوتی، لگ جاتی دل میں۔ بہرحال جو سامنے کی بات کہنا جا رہا ہوں، ہم اللہ سے دور اس لیے بھاگتے ہیں۔ دور بھاگنے کا مطلب کیا؟ نماز پڑھنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی، دل نہیں چاہتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز سب پر بھاری ہے، بڑی بھاری، بڑی گراں گزرتی ہے، صرف خاشع بندے ہوتے ہیں انہیں اچھی لگتی، بس جو ہمبل ہوتے ہیں انہی کو اچھی لگتی ہے، باقی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ کیوں نہیں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گنے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے پہلے اگر نعمتیں گننا شروع کر دیں، صرف سوچنا شروع کر دیں، آپ بتائیے کسی بھی انسان کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کیجیے آپ، یا وہ اپنے دوست کی تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہو کہ میرے دوست میں یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، اس کو سننے کے بعد آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے ملاقات کروں۔ ابھی آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے اپنے دوست کی تعریف کرنا شروع کروں، بے انتہا نیک انسان ہے، ٹائم کا تو ایسا پابند ہے، ایسا ڈسپلنڈ ہے، ایسا یہ ہے، ایسا یہ، اور نماز تو آپ دیکھیے، اور مثلا خیرات تو آپ ایسے دیکھیے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہنا شروع کیا، اتنا کہا، بعض میرے بھی جاننے والے، میں ایک صاحب کے بارے میں اپنے شہر کے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں نے عوام میں، علماء کو چھوڑ دیا، عوام میں اتنا زیادہ متقی پرہیزگار اور اچھا انسان نہیں دیکھا۔ متقی پرہیزگار کے علاوہ ڈسپلنڈ اتنا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اور جب میں کہتا ہوں تو ان کی خصوصیات پھر گنانا شروع کرتا ہوں۔ ایئر فورس کے آدمی تھے، ایئر فورس کے کیمپ میں رہتے ہوئے اس آدمی نے اس وقت، ریٹائرڈ آدمی اس وقت کے جب فوٹو کاپی مشین وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کسی سے انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن مجید ملا تھا، کیمپ میں رہتے ہوئے، فرنٹ پہ رہتے ہوئے اس پورے قرآن مجید کو اتار لیا۔ بہترین رائٹنگ ہے، آج تک کسی مجلس میں نہیں گئے، خود وہ کہتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے، مگر یہ کہ اس مجلس کے بعد آ کر کے اس مجلس سے کیا سیکھا اسے نوٹ نہ کیا ہو۔ ڈائری پہ ڈائری بھری ہوئی ہیں، ہر مجلس میں مولانا کون تھے، کتنی دیر بولے، کیا چیز مجھے اچھی لگی، کیا چیز میرے لیے نئی تھی، نوٹ ہے پوری ڈائری میں۔
आज तक उन्होंने कोई दवा नहीं खाई, मगर यह कि उस दवा का उनके ऊपर क्या असर हुआ जब तक कि उसे लिखा नहीं डायरी में। हर दवा का क्या असर रहा, कितने दिन रहा, पूरा डायरी में लिखा हुआ। इस तरह के डिसिप्लिन्ड आदमी है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी मैं किसी के सामने कभी कभी उनकी तारीफ़ कर देता हूँ, आप और भी तारीफ़ करूँ, अच्छे लोगों की तारीफ़ करनी भी चाहिए। पहली तारीख को पेंशन मिलती है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, वो आदमी घर पहले नहीं आता है जब तक कि उस पेंशन को लेकर के खामोशी से, आज तक कोई नहीं जान पाया, गरीबों में बांट नहीं आता उनका हिस्सा, घर ही नहीं आता वो आदमी। उसकी कसम है कि मैं घर नहीं जाऊंगा पहले जब तक कि गरीबों को उनका हिस्सा नहीं दे दूंगा। इस तरह का इंसान, बहुत सारी खूबियों का मालिक। अंग्रेज़ी बोलना शुरू करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ ये डिक्शनरी है कि ये अंग्रेज़ी है। वो अल्फाज के जो हम साल हर साल में कभी पढ़ते या सुनते हैं वो उनकी ज़बान पर फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। बहरहाल इतने अच्छे इंसान, किसी टॉपिक को आप दीजिए बोलना शुरू कर देते हैं, वगैरह वगैरह। जब हमने इतना आपके सामने भी उनकी तारीफ़ की, आपका दिल चाहा नहीं उनसे मुलाकात करने का। और अब अगर अल्लाह की तारीफ़ करना शुरू करूं आपके सामने, क्या आपका दिल नहीं चाहेगा मुलाकात करने का? और मुलाकात क्या है अल्लाह से? 2 रकत नमाज है, 4 रकत नमाज है, 3 रकत नमाज है। हम अल्लाह से दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि हम उसकी नेमतों को गिनते नहीं हैं। अगर नेमतों को गिने तो सबसे बड़ा शुक्र वही हो जाए शायद। एक सलवात पढ़ दें अपना। हमारे उस्ताद ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी, इसलिए पेश कर रहा हूँ। अभी मैं आज ही सफ़र करके यहाँ आया, होगा 150 मील का मसलन सफ़र। 150 मील के सफ़र के बाद यहाँ आया, मैंने कई बार शुक्र अदा किया। कितनी बार किया? बहुत हार्डली। एक तो दिमाग ही में नहीं रहता कि अल्लाह मियां ने ये कोई नेमत भी दी है, सफ़र ठीक से गुजर गया, कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन अगर किया भी तो नमाज में कहीं वो भी तवज्जो कहीं और थी, वो बीच में अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार कहना, तब हो गया ख़त्म बात। लेकिन वो कह रहे थे कि तुम इतनी बार कर दो बस शुक्र कि जितनी बार ये तुम्हारी गाड़ी का टायर घूमा था, कैसों मिलियन बार घूमा। अगर एक उस रिवॉल्यूशन में फट जाता टायर, तुम कहाँ होते? कितनी बार इंजन में वो पिस्टन चला था, अगर एक बार चोक हो जाता तो तुम कहाँ होते? और इस तरह से अगर सोचना शुरू करो तो अल्लाह की इसी गाड़ी के अंदर कितनी नेमतें। तुम्हारे अंदर तो है ही हैं, दिल धड़कता रहा, सांस लेते रहे, दिमाग काम करता रहा, फालिज नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तुम्हारे अंदर तो थी ही नेमतें। और जो उस गाड़ी के अंदर थी वो क्या सोच पाए तुम उनको? जब उनको नहीं शुमार कर पाए, रिवॉल्यूशन नहीं गिन पाए कि कितने रिवॉल्यूशन थे उस टायर के, तो तुम कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे? यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं आपसे सब हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दुआओं को, 15 दुआएं हैं, 15 दुआएं हैं। मैं सोच रहा था कि इन्हीं 15 दुआओं को आपके सामने पेश कर दूं। 15 दिन है, 15 दुआएं, हर दुआ एक दिन। लेकिन फिर यह ख्याल है कि नहीं, बीच में शब क़द्र है और बीच में शहादत की भी रातें हैं, तो ये फिर सिलसिला टूट जाएगा, 15 नहीं हो पाएंगी। लेकिन कोशिश करूँगा कभी इनसे कोट ज़रूर करूँ। एक दुआ उसमें की जो शाकिरीन की दुआ है वो सुन ली है मुझसे, पहले सुनी हुई है आपकी? पहले ये बता दें, अगर सुनी है तो सलवात पढ़ें आप ज़रा। अगर नहीं, अगर सुनी भी है तो मैं कहता हूँ बाज़ दुआओं का इमोशनल ट्रांसलेशन होना चाहिए, बल्कि हमारी तमाम दुआओं का। उनमें से एक दुआ ये है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सुने आप गौर से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या इमाम थे और क्या हमसे चाहते थे और हमें कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इलाही अज़हलनी अन इक़ामत शुक्र का तताबुअ तौले का। पालने वाले, तेरी नेमतें एक के बाद इतनी आ रही थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं शुक्र अदा करूं। आप फुर्सत न दें किसी को, इतना उसके ऊपर जो है एहसान करते चले जाएं। एहसान लफ्ज़ तो मैं बहुत छोटा बोल रहा हूँ। कोई ऐसा काम करें कि पैदर पे होता चला जाए, आप उसको फुर्सत ही नहीं दे रहे हैं कि वो शुक्रिया अदा करे। इमाम कह रहे हैं कि तताब ओ तौले का,
ایک کے بعد ایک اتنی نعمتیں تیری آ رہی تھی کہ میں سر اٹھانے کا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں تیرا شکر ادا کروں، زبان ہلانے کا موقع نہیں ملا، میں اس کو اٹھاؤں کہ اس کو اٹھاؤں، نعمتوں کو اٹھانا چاہ رہا ہوں تو اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَعَاجَزَنِي عَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِكَ فَيْضِ وَفَضْلِكَ، اور میں درماندہ ہو گیا ہوں، میں ہار گیا، میں چاہ رہا تھا تیری نعمتوں کو گننا، لیکن کیا کروں، کیسے گنوں؟ ہر لمحہ ایک نعمت بڑھ جاتی ہے، ہر لحظہ ایک نعمت بڑھتی ہے، ایک نہیں، ہر لحظہ کروڑ نعمت بڑھ جاتی ہے، کیسے گنوں میں؟ وَشَغَلَنِي عَنْ ذِكْرِ مَحَامِدِكَ تَرَادُفُ عَوَائِدِكَ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیری حمد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری نعمتیں اتنی آ رہی ہیں، اتنی آ رہی ہیں کہ میں ان کی حمد کیسے کروں؟ نعمت کو سمجھوں تو حمد کروں نا، میں تو نعمت کو سمجھتا نہیں ہوں۔ ابھی آپ کے جسم کے اندر کی جو نعمتیں ہیں وہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے۔ پتہ نہیں کتنے لیکوڈز ہیں کہ جو بدن میں ہیں اور جو ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں، صرف ایک خون ہی تھوڑی نا ہے، ان میں سے ایک رک جائے تو مصیبت ہے۔ ہمیں ان کا نام نہیں معلوم تو ہم ان کا شکر کیا ادا کریں گے؟ ہم نے کوئی ہیومن باڈی اندر سے دیکھی اپنی؟ ہم نے اپنے وہ کبھی کبھی جانور کا مغز ضرور دیکھا ہے، اپنا مغز تو نہیں دیکھا، جانور کا دیکھا ہے، سنتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے انسان کا، اس کے اوپر بنی ہوئی باریک نسوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان نسوں کو گن سکتے ہیں آپ؟ جب ان کو نہیں گن سکتے تو ان کا شکر کیا ادا کریں گے؟ ویسے ہی مغز ہمارا بھی ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں، پے در پے ہیں، جھڑی لگی ہے، بوچھار ہے، موسلادھار بارش ہے تیری نعمتوں کی، میں کیسے ان کا شکر ادا کروں؟ وَعَایَانِي أَن نَشْرِ عَوَارِفِكَ تَوَالِي أَيَادِيكَ، اور میں تھک گیا مالک، میں چاہتا تھا کہ تیرے گن گاؤں، تیری تعریف کروں، تیرے قصیدے پڑھوں، لیکن کیا کروں پالنے والے، اتنی جلدی آ رہی تیری نعمتیں کہ میں اتنی تیری صفات ہیں کہ میں ان صفات کو کیسے گناؤں؟ تجھے جب تک رحیم کہتا ہوں تب تک تو میرے سلسلے میں رحمان بھی ہوتا ہے، میں جب تجھ سے کہتا ہوں تو رحمان ہے اتنی دیر میں تیرا کرم میرے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو کریم ہوتا ہے۔ ہر لحظہ تیری نعمت آ رہی ہے، اور ہر لحظہ بھی بہت میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اب تو نینو سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے، نینو سے بھی آگے چلی گئی بات، جہاں تک انسانی ذہن سوچ سکتا اس سے آگے تک سیکنڈز کو ڈیوائیڈ کرے، اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ ڈیوائیڈ کرے گا جب، تو ڈیوائیڈ تبھی کر پائے گا جب اللہ کی نعمت ہوگی۔ آگے جا کر کے جو کہہ رہے ہیں وہ وَهَذَا مَقَامُ مَنْ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النَّعْمَاءِ، یہ وہ مقام ہے، میں جو کھڑا ہوں اس وقت، میں جو تیرے سامنے موجود ہوں، میں اعتراف کرنے کے لیے آیا ہوں تیرے سامنے کہ تیری نعمتیں بڑی گوناگون ہیں، بڑی مختلف طرح کی۔ میں اس انوائرمنٹ میں موجود چیزوں کا شکر ادا کروں یا یونیورس میں موجود، مجھے تو ان تاروں کا پتہ بھی نہیں کہ جن کی روشنی مجھ تک پہنچ رہی اور مجھ پر بہت اچھا اثر ان کا پڑ رہا ہے، نام بھی نہیں معلوم ان تاروں کا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید ایک عجیب چیز کہتا ہے، اس پر سائنس والے واقعی ریسرچ کریں، کیا ہے؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن شَيْطَانِ اللَّاذِبِ، ہم نے یہ جو نیچے والا آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ہم نے نیچے والا، 7 آسمان قرآن میں کئی بار آیا، ہم نے جو نیچے والا آسمان بنایا ہے نا، اس میں جو یہ تارے لگائے ہیں، یہ جو ٹمٹماتے تارے تم دیکھ رہے ہو، اس سے ہم نے پہلی چیز تو اس آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے، زینت بنائی، رونق پیدا ہو گئی اس آسمان میں، بلیک نہیں رہا بالکل اب یہ۔ اور دوسرا جو جس پر میں کہہ رہا ہوں سائنس والے تحقیق کریں کہ شیطان کو یہ روکتے ہیں یہ تارے۔ کبھی آپ نے سوچا شیطان کو تارے روک سکتے ہیں؟ کبھی بات کریں گے اس بارے میں کہ شیطان بھی اسلام میں ایک بہت بہت ڈائیورس مفہوم ہے، یہ وہی والا شیطان نہیں کہ جو آدم کو بہکانے گیا تھا، وہ تو ایک تھا، اس کا نام ابلیس تھا، ورنہ شیطان کا لشکر ہے۔ قرآن کی لفظیں جنودہ، شیطان اور اس کا لشکر، اس لشکر کے افراد میں مثال دے رہا ہوں۔ آج آپ اسے بیکٹیریا کہتے ہیں، ناخون کے لیے آیا ہے حدیث میں کہ ناخون کو کاٹو، بڑے نہ ہونے دو، کیونکہ ناخون کے نیچے شیطان بیٹھتا ہے۔ اب اس زمانے میں اگر رسول خدا کہتے کہ بیکٹیریا بیٹھتا ہے تو لوگ کہتے بیکٹیریا کیا؟
جہاں سے تمہارا کاسا یعنی کپ ٹوٹ گیا ہے، جو ایک جگہ سے کوئی کسی کونے سے ٹوٹ جائے اور جو چپ نکل گئی ہے، وہاں سے اس چیز کو نہ پیو جو اس کے اندر موجود ہے. چٹکی جگہ سے، ٹوٹی جگہ سے، کپ سے نہ پیو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر شیطان بیٹھتا ہے حدیث سے. اب وہ والا شیطان ہے کہ جس نے آدم کو بہکایا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے. ہم سے سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر، یہ آج کل بیکٹیریا اسے کہتے ہیں، کل اس کو شیطان کہہ دیا گیا. تو ایک بہت ڈائیورس مفہوم ہے. بہت اسی سلسلے میں امام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اعتراف کر رہا ہوں کہ اتنی نعمتیں تیری. اور اسی طرح سے ملائکہ کے سلسلے میں بھی ملائکہ عجیب طرح کی باتیں، بعض آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب لگے گا. میں مثال دیتا ہوں ملائکہ کی بھی، آپ کو ایک مثال. ملائکہ وہ بھی ہیں کہ جو عرش اعظم پر ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کا نام جبریل ہے، اور میکائیل ہے، اور اسرافیل ہے، اور عزرائیل ہے. وہ تو ہیں ہی ہیں. کچھ اور بھی ملائکہ ہیں جن کا تذکرہ دوسری طرح سے آیا. یہی مفاتیح الجنان میرے ہاتھ میں اس وقت، ابھی کھول دوں وہ پیج. امام حسین علیہ السلام کا حرم، ایک صلوات پڑھ دی ان کے لیے. قبر سے مٹی، قبر خاک شفا، ہر شیعہ کے لیے بڑی متبرک چیز. اسی میں شفا بھی ہے. یہ جو ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا مستحب. اس پر سجدہ کیا جائے تو 7 پردے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. نہ معلوم کتنا اس کا مرتبہ. اس خاک شفا کو اٹھانے کے یہ نہیں کہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی جائے، وہ کھٹ سے لیا اس نے، کل کو مان لیے امام حسین علیہ السلام کی اصل قبر کا راستہ بھی کھل جائے اور ہمیں اجازت دی جائے تو ہم وہاں سے 2 چٹکی یا 1 مٹھی اٹھا کے لے کے چلے آئیں. یہ نہیں کر سکتے ہم. اس کے آداب ہیں، اور وہ آداب بھی مفاتیح میں لکھیں. دعا ہے، دعا پڑھ کر کے اٹھانا ہے، اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور مفاتیح میں تو کم ہے، دوسری کتابوں میں اور زیادہ ہے. جو آپ چاہیں گے تو میں ریفرنس دے دوں گا. آپ نے وہ مٹی فرض کر لی جو اٹھائی، آپ باہر نہیں نکل پائیں گے. اسی مفاتیح میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے فلاں دعا نہیں پڑھ لی تو آپ حائر حسینی سے، امام حسین علیہ السلام کے روضے سے باہر نہیں نکل پائیں گے. اس سے پہلے ہی اس کے اندر جو شفا کی صفت تھی، کوالٹی تھی کہ جو شفا دیتی، اسے شیطان وہاں کے باطل کر دیں گے. جو باہر شیطان موجود ہے، اندر تو نہیں آ سکتے. باہر جیسے ہی نکلیں گے بغیر دعا پڑھے وہ باطل ہو جائے گی. عجیب سی بات لگتی مجھے بھی. آپ کہیں گے یہ کیا مولانا موہومات میں پڑے ہوئے ہیں، وہم کی باتیں یہ سب. میں تو وہ بتا رہا ہوں وہم کیا ہے. آپ اس طرف اس سائڈ کو بھی لیجئے. کون کہتا ہے؟ اگر آپ ثابت کرنے کو کہیں گے کہ بھائی اس کو لیبارٹری میں ثابت کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی شفا دیتی، تو شاید مجھ جیسا انسان تو نہیں ثابت کر پائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کر سکتے، میں نہیں کر پاؤں گا. کل ملا کے جو بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ڈائیورس مفہوم ہے، شیطان کا بھی اور ملائکہ کا بھی. ملائکہ بھی اچھے ہوتے ہیں. ملائکہ میں مثلا بعض جو ہے، ابھی آپ کو ملائکہ کی ہم مثال دینے جا رہے تھے. حرب میں سے یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک حرب ہوتی اسپند. سب ایرانی جانتے ہوں گے. اسپند ایک چیز ہوتی سونف کی طرح دیکھنے میں. اس کو اپنے گھر میں رکھنا مستحب ہے، اور اس کو جلانا، جیسے ہم اگربتی جلاتے ہیں وہ اسپنج جلائی جاتی. یہ سب میں سوچ کے نہیں بیٹھا تھا، یاد آ گیا تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسپنج جلائیں تو کہتے ہیں منحوسیت دور ہوتی ہے. یہ سب اس میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں گڑھ رہا ہوں. اور معتبر یہ شیخ عباس قمی بہت محدث بڑے مانے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس روایت ہے کہ اسپند کے ہر دانے پر ایک ملک ہے، ایک فرشتہ ہے. یعنی بہت ہی مبارک چیز ہے. اب یہ والا فرشتہ ہے کہ جو وہی لے کے آتا تھا، جبریل بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کوئی نیکی، کوئی اچھائی ہے، کوئی اچھا ایفیکٹ ہے کہ جو موجود ہے اسپند میں. تو بری اور اچھی چیزوں کے شیطان یا ملائکہ کا مفہوم بہت ڈائیورس ہے. امام فرما رہے ہیں کہ میں کن کن تیری نعمتوں کو گنوں. اب بتائیے ان میں سے کون سی نعمت کو آپ نے گنا؟ وہ ان تاروں کے ذریعے جو اللہ نے شیطان کو آنے سے یا برے ایفیکٹ کو آنے سے روکا تھا. آج اسے آپ کہتے ہیں کیا؟ یو وی، الٹرا وائلٹ ریز زیادہ آ جائیں تو ہماری کھال جل کے جھلس جائے گی. اب اس کو روزے مثلا اول پیغمبر کہتے یو وی سے بچ جاؤ، بچانے کے لیے ایسا کیا، تو کوئی نہ سمجھتا. ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی شیطان، ہر بری چیز شیطان.
تو یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیں، اچھی شکل میں یا بری شکل میں، اچھے اس اعتبار سے کہ شیطان کو آنے سے روک دیا انہی تاروں کے ذریعے، برا کہ بہرحال شیطان ہے، ان کا ہم نے کب شکر ادا کیا؟ کبھی نہیں کر پائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ تو نہیں اپنے وقت سے چلا گیا، صلوات پڑھیں آپ حضرات، 5 منٹ اور لوں گا بس پھر ختم۔ یہ آخری تقریباً کچھ کلمات آپ کے سامنے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر تیرا بندہ میں کھڑا ہو کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، ان کے گننا تو چھوڑ، ان کی ویرائٹی کو بھی نہیں گنا سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام، اور فرما رہے ہیں کہ میں خود سے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، بالتقصیر، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے کمی ہوئی، یہ کہیں وشہد علی نفسہ بالاہمال والتضییع، اور میں خود سے اپنے ہی خلاف یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کو ضائع کیا ہے۔ دیکھیے شکر ادا کرنے کا طریقہ امام سکھا رہے ہیں، وَأَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، لیکن کیا ہے کہ تو جو ہے وہ بے انتہا رؤوف ہے، بے انتہا مہربان ہے اور رحیم ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں البر الکریم، تو بڑا نیک ہے، تو تب بھی نعمتیں دیتا رہتا ہے جب تیرا بندہ شکر ادا نہیں کرتا تب بھی۔ الذی لا یخیب قاصدیہ ولا یطرد عن فنائہ عاملیہ، وہ ہے کہ جو اپنی بارگاہ سے کسی کو بھگاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی امید لے کے آس لے کے تیری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے نا امید نہیں لوٹاتا۔ فرما رہے ہیں تحط رحال الراجین بساحت کا تحط رحال الراجین، تیرے ہی دربار، تیرے ہی بارگاہ میں آ کر لوگ جو امید لے کے آتے ہیں وہ اپنا سامان اتارتے ہیں۔ اتنے اچھے الفاظ ہیں، میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں۔ سفر کر کے جب انسان آتا ہے، وہ اونٹ، وہ گھوڑا، آپ تصور کریں، اس پر سے جو بار اتارتا ہے، وہ الفاظ امام نے استعمال کیے ہیں یہاں پر۔ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ امیدوں کا وہ بوجھ یا وزن یا ڈھیر جو ہم لے کے آئے ہیں وہ تیرے ہی بارگاہ میں اتارتے ہیں۔ تقف اعمال المسترفتین فلا تقابل اعمالنا بالتخییب والایاس، تو دیکھ میرے مالک، ایک اتنی سی گزارش ہے، میں خود سے اعتراف کر رہا ہوں میں نے شکر نہیں کیا، لیکن اب تو امید لے کے آیا ہوں، تو میری امید کے بدلے میں مجھے نا امید نہ لوٹانا، مجھے مایوس نہ لوٹانا، ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس، اور مجھے کیا بہترین تشبیہات ہوتی ہیں کلام ائمہ میں، مجھے نا امیدی کا پیرہن، نا امیدی کا لباس نہ پہنانا۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، میں خود سے اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کے سامنے میرا شکر بہت کم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے وہ جملہ جو میں نے فارسی کے حصے میں بھی کہا تھا، میں سارے جملے چھوڑتا ہوں، آخری میں آتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَشُكْرِي إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ شُكْرٍ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَٰلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ۔ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں جبکہ تیرا ایک بار شکر کہنا جیسے ہی میں کہتا ہوں میرے اوپر واجب ہو جاتا، میں پھر کہوں شکرا لک للہ، یا اللہ۔ جیسے ہی میں کہتا ہوں الحمدللہ، تو چونکہ تیری مدد تھی تب تو میں کہہ پایا الحمدللہ، یہ زبان تیری وجہ سے ہلی، یہ خیال تیری وجہ سے آیا، تو نے مدد کی تو میں کہہ سکا الحمدللہ۔ جب تو نے یہ مدد کی اور میں نے کہا الحمدللہ، تو اس مدد کی بنا پر مجھے پھر سے کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جیسے ہی میں دوبارہ کہوں گا الحمدللہ، میرے اوپر واجب ہوگا کہ میں تیسری بار کہوں الحمدللہ، اور یہ حلما جرہ عربی میں کہتے ہیں، اور اب یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا، تب بھی میں تیرا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ تیرا ہر شکر، جب بھی میں کہتا ہوں شکرن لکا یا اللہ، جب بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ، مجھ پر واجب ہو جاتا میں پھر ایک بار شکر ادا کروں۔ میں نے قصہ پیش کیا تھا فارسی میں، اردو میں بھی سنا دیتا ہوں، حالانکہ بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے اور کہنا چاہتے تھے۔ ایک شخص آیا انہی چوتھے امام علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ کہا بالکل صحیح کہتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ تم ہمارے جد کے ماننے والے ہو، چاہنے والے ہو؟ کہا ہاں۔
کہ تم ہمارے جد پہ صلوات پڑھتے ہو؟ ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ کہ کیسے پڑھتے ہو؟ پڑھی اس نے صلوات۔ کہ تم نے یہ حدیث سنی؟ ہمارے جد کی حدیث ہے کہ جب بھی میرا نام لیا جائے اور نام آ جائے تو ایک مسلمان کو میرے اوپر صلوات پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا ہاں حدیث سنی ہے۔ کہا تم صلوات پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ پڑھو۔ جیسے ہی پڑھی، کہا تم نے میرے جد کا نام لیا، نام آیا، اب تمہارے لیے تم مسلمان ہو، ایک بار اور صلوات پڑھو۔ پھر پڑھی، کہا پھر دوسری بار بھی تم نے میرے جد کا نام لیا، پھر پڑھو۔ پھر پڑھی، کہا جب تم میرے جد پر صلوات کا سلسلہ نہیں روک سکتے تو پھر اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں، ابھی ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے وہاں باسٹن میں کہ مولانا یہ ہم نماز میں کیوں پیغمبر کا نام لیتے ہیں؟ تشہد میں صحیح، یہ کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ یا یہ کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر رحمت ہو اللہ کی؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے تھے، یہ تو اللہ کی نماز تھی۔ میں نے کہا کہ یہ جو تم بول پائے ہو نا، یہ سورہ حمد سے لے کر کے وہ آخر تک، یہ اسی نبی کی بدولت تھا۔ اور اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نہیں چاہتا کہ جس نبی نے اس کا اتنا کام کیا، اس کے نام کو روشن کیا، اس نبی کا نام اس کی نماز میں نہ آئے۔ اس لیے نبی کا اللہ حق ادا کرنا چاہتا ہے اور احسان اتارنا چاہتا ہے اس طرح سے کہ اب جب بھی نماز پڑھی جائے گی، چاہے آخری جملہ ہو میرے حبیب تمہارے نام سے ختم ہوگی۔ یہ بڑی بات ہے واقعی نا، اور نبی کا حق بھی بنتا ہے، جس نے پتھر کھائے ہوں، جس کے سر پر کوڑا پھینکا گیا ہو، جس کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، اور سب چیزوں کے باوجود وہ اکیلا، کبھی کبھی تو اکیلے ہوتے تھے پیغمبر، حضرت علی علیہ السلام کم سن بچے ہی تو تھے، اکیلے ہوتے تھے اور وہ انسان کعبے کے سامنے ذکر خدا کر رہا ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا پورے مجمع میں کہ جو سجدہ کر رہا ہوتا تھا اللہ کا۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس مکے کی فضا میں بت پرستی ہو، ہوا میں بت پرستی ہو، وہاں پر کوئی ایسا بھی ہو کہ جو کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ۔ پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم، اپنے حبیب کے اوپر بہترین رحمت نازل فرما، پالنے والے ان کی آل طیبہ پر رحمت نازل فرما، پالنے والے ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما، پالنے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم بھی امام زین العابدین سے زیادہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمیں معاف فرما، پالنے والے جس حد تک شکر ادا کر سکتے ہیں اس سب کی توفیق عنایت فرما۔ اس ماہ مبارک میں تو نہ معلوم کتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا، ہمیں بھی آزاد فرما دے۔ پالنے والے تیری رحمت سے زیادہ بڑے ہمارے گناہ نہیں ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے، ہم میں سے جو گزر گئے ان پر رحمت نازل فرما۔ پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور دین و ایمان و عقیدے اور آزادی کی حفاظت فرما۔ پالنے والے اس وقت سیریا میں بھی بہت حالات خراب ہو گئے، ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم پر آفتیں آتی جا رہی ہیں۔ تو رحم و کرم کرنے والا ہے، اپنا رحم و کرم کر اور ہم سب کو بچا لے، ان تمام ملکوں میں امن و امان قائم کر دے۔ پالنے والے آیات اعظام کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، رہبر کبیر اسلام اور ایران آغا خامنئی کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان سب کی تائید و نصرت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما، بن نبی و آلہ